नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब से थोड़ी देर पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने तो अपना जो सो कॉल्ड कौम से खिताब था, जो बुनियादी तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो उन्होंने मुकम्मल कर ली और उस पर मैं आता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जिनसे मैं आपको अपडेट कर दूँ। अब से कोई एक घंटा पहले यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर आर्सेनी यात्सेन्युक जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया। इसका बराह रास्त ताल्लुक पनामा फाइल्स स्कैंडल के साथ नहीं है। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर 2 महीने से मसलसल करप्शन के चार्जेस फेस कर रहे थे, उनके खिलाफ एक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस थी। ताहम जो इंटरनेशनल बुकीज़ हैं जिसमें आयरलैंड की मेन कंपनी है पैडी पावर, वो मसलसल ये अंदाज़े लगा रही है सट्टाबाजी के। उनकी जो पेशन गोई है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब पेट्रो पोरोशेंको, उनको भी पनामा फाइल स्कैंडल की वजह से बिल आखिर मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। और इस वक्त इसके जो ऑड्स हैं, जो चांसेस हैं, वो 1/12 हैं, यानी 8.5% चांसेस हैं कि यूक्रेन के सदर को भी पनामा केस में स्कैंडल में रिज़ाइन करना पड़ेगा। बुकीज़ का ये दावा है कि अर्जेंटाइन के सदर मॉरिशो मैक्री जो हैं उनको भी बिल आखिर रिज़ाइन करना पड़ेगा। और इस वक्त उनके जो ऑड्स हैं वो 1/8 हैं, यानी 12.5% चांस है कि उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। बुकीज़ का ये ख्याल है कि बरतानिया के वज़ीर आज़म जनाब डेविड कैमरॉन का पहले जो चांस था मुस्ताफ़ी होने का वो महज 5% था। लेकिन अब जो डिस्क्लोजर्स हुए हैं, जो मुज़ाहरे शुरू हुए हैं, उसके बाद से ये चांसेस, ये ऑड जो हैं, ये 20% तक जा पहुँचे हैं। इसी बुकीज़ का जो पैडी पावर का जो रिटन क्लेम है, जो स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब को भी शायद बिलाखिर मुस्ताफ़ी होना पड़े, जिसके ऑड्स और चांसेस 1/10 यानी 10% बताए जाते हैं। ताहम पाकिस्तान का कल्चर, यहाँ की तहज़ीब, तमद्दन और रवायात खासी मुख्तलिफ हैं, ये यूरोप नहीं है। और लेकिन अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सो कॉल्ड कौम से खिताब जो है मुकम्मल किया, उसमें उन्होंने बहुत ज़ोर दिया पाकिस्तानी कौम को, बड़ी उन्होंने अपील भी की। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब पे उन्होंने प्रेशर बढ़ाने की भी कोशिश की और उसमें उन्होंने बाकी बातें तो पुरानी दोहराई, लेकिन एक वो डिमांड बड़ी क्लियर लेकर आए जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें नवाज़ शरीफ साहब का जो मुजव्वज़ा जो उन्होंने तजवीज़ किया था कि एक कमीशन हो सकता है एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस के जज साहब की निगरानी में, वो हमें हरगिज़ कबूल नहीं है। हमें सिटिंग चीफ जस्टिस या जजेस की निगरानी में, लीडरशिप में एक कमीशन चाहिए, जिसके साथ एक इंटरनेशनल ऑडिट कंपनी ऐसी हो, फर्म हो, जिससे वाइट कॉलर क्राइम का एनालिसिस करने की उसके पास तजर्बा हो। दीज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। हम डिमांड करते हैं इनसे कि जुडिशल कमीशन हमें नहीं चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नीचे एक कमीशन चाहिए जिसमें वाइट कॉलर क्राइम एक एक्सपर्टीज़ है, उसके एक्सपर्ट्स बैठाएं और बाहर से ऑडिट फर्म, एक ऑडिट फर्म जो कि ये वाइट कॉलर क्राइम को और ये मनी ट्रेल को इन्वेस्टिगेट करती है, उसको हायर करें। आप जब तक ये नहीं करेंगे हम आपकी इंतज़ार करेंगे। हम ये डिमांड करते हैं आप ये इसलिए करें कि ये अब ऐसे मुल्क आगे नहीं चलेगा। आप ये ना समझें कि हम ये भूल जाएंगे और ये ना दुनिया भूलने देगी। ये चारों तरफ अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। हम आपको देंगे 24 अप्रैल को तहरीक इंसाफ का यौम तासीस है इस्लामाबाद में। मैं सबको दावत देता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि मैं वहाँ अपना अगला लाएमल अनाउंस करूँगा। मैं पूरे स्टेप्स बताऊँगा कि क्या करना है। नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो डिमांड है और जिसकी उन्होंने कहा कि मैं मज़ीद तफ़सीलात जो हैं, अगर हुकूमत नहीं मानेगी, कमीशन नहीं खड़ा करेगी, तो 24 अप्रैल को जो हम यौम तासीस मनाएंगे उसमें मज़ीद मैं लाहे अमल दूंगा। और एक बात का उन्होंने अयादा किया जो आपने यहाँ नहीं सुना है। उन्होंने कहा कि पहले तो एक हादसा हो गया था, इशारा उनका आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में होने वाली दहशतगर्दी की तरफ था, इसलिए हमें अपनी तहरीक ख़त्म करनी पड़ी, लेकिन अब हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जो है वो रायबंड का मुहासरा भी कर सकते हैं। ये तो उनकी डिमांड थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक नया शोशा, एक नया स्कैंडल भी खड़ा कर दिया जब उन्होंने इशारा किया कि 2000 में इसहाक डार साहब ने अपना जो एफिडेविट दिया था मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जो कि ज़ाहिर है इस वक्त सरकारी दस्तावेज़ात या रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसमें जिन सईद अहमद का उन्होंने जिक्र किया था कि वो भी उस मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे, मदद कर रहे थे नवाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्र करने में, वो सईद अहमद अब कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि वो सईद अहमद अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डेप्यूटी हेड हैं। ये टुकड़ा सुन लें। मनी लॉन्ड्रिंग का इसहाक डार के मेरे पास है 45 पेज हैं एफिडेविट के, ली गई हैं। आपको पता चल जाएगा कि पैसा यहाँ से बाहर कैसे गया, डिटेल्स में इसहाक डार ने बताया हुआ है। और मज़ेदार चीज़ ये है कि इसमें मैं पढ़ रहा था कि इसहाक डार अपनी एफिडेविट में लिखते हैं कि एक मिस्टर सईद अहमद है
جو نواز شریف کے لیے وہ بھی منی لانڈرنگ کرتے تھے، یہ اسحاق ڈار کہتے ہیں، وہ اب سعید احمد کدھر ہیں؟ سعید احمد صاحب اب ڈپٹی ہیڈ ہیں پاکستان اسٹیٹ بینک کے، ان کو تحفے میں نمبر 2 پوزیشن مل گئی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں۔ ناظرین، اب آپ نے سنا کہ عمران خان صاحب نے ایک نیا شوشہ، ایک نیا سکینڈل کھڑا کر دیا ہے کہ یہ سعید احمد جو ڈپٹی ہیڈ ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، یہ وہی سعید احمد ہیں جن کا کہ ذکر جو ہے وہ کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے اپنے 2000 کے ایفیڈیوٹ میں، جو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں مجھ سے زبردستی لکھوایا گیا تھا۔ بہرحال سعید احمد صاحب جو ہیں ان تھوڑی دیر پہلے اگر آپ نے خبریں دیکھی ہوں دنیا نیوز کی، تو سعید احمد صاحب نے اس کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ثابت کریں کہ میرے خلاف کوئی اس قسم کا الزام ہے یا میں وہی سعید احمد ہوں جس کا ذکر جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنے ایفیڈیوٹ میں کیا ہے۔ یہ تو اب تک کا اپڈیٹ ہے۔ اب میں ناظرین، میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ کل پاکستان کے کم از کم ایک ٹیلی ویژن چینل نے اور پھر انگریزی کے اخبارات نے یہ دعویٰ کیا، پہلے ٹیلی ویژن چینل نے دستاویزات دکھائیں جس میں یہ کہا گیا کہ ورلڈ بینک کی جو سائٹ ہے جس میں ذکر کیا گیا کہ ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشن آفس فار ڈرگ اینڈ کرائم، اس کی جو سائٹ ہے اس کا ایک انیشیٹو ہے اسٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو، اس میں نواز شریف صاحب کو ڈائریکٹلی بتایا گیا ہے کہ وہ 2 کم از کم کمپنیز جو ہیں اس کے وہ ڈائریکٹ مالک ہیں۔ ہم نے اس کو تھوڑا سا چیک کیا ہے، یہ صحیح ہے کہ ورلڈ بینک کا ایک انیشیٹو ایسا رہا ہے جس کو اسٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو یعنی سٹار کہتے ہیں، اور اس کا کیس نمبر 147 جو ہے اس کا نام ہی نواز شریف ہے۔ یہ وہ کیسز ہیں جہاں ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ یہ وہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں جس میں پیسہ ریکور کرنے کی ضرورت ہے، یہ ایک انٹرنیشنل کرائم ہے، اور اس میں 4 فائلز ہیں جو سب فائلز ہیں کیس 147 کی، جس میں چاروں کمپنیز جو ہیں جس میں نیلسن، جس میں نیسکول ہے، نیلسن ہے، شیمراک ہے اور شینڈرن ہے، ان سب کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، اور چاروں جگہ کے اوپر محترم نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں بینیفیشل اونر دکھایا گیا ہے۔ یہ فائل آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کے، یہ موجود ہے ورلڈ بینک کی ویب سائٹ کے اوپر۔ تاہم اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں جہاں خانہ ہے، جہاں یہ لکھا ہے کہ لیگل اونر کون ہے ان کمپنیز کے، وہاں لکھا ہے کہ ان نون، یعنی نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہیں پر بھی ان کمپنیز کا لیگل اونر نہیں بتایا ہے، بینیفیشل اونر جو ہے وہ ضرور بتایا ہے، یعنی ان کمپنیز کے بینیفٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب اٹھا رہے ہیں۔ اب اس میں جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ کہ یہ انفارمیشن ڈیٹڈ ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ورلڈ بینک نے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے نکالی ہے، یہ غالباً 2013 کی سائٹ ہے، آج سے 3 سال پہلے کی چلی آ رہی ہے، اور اس میں جو انفارمیشن ہے یہ وہی انفارمیشن ہے جو فرائیڈے کے دن، جمعے کے دن ہم نے اپنے پروگرام کے انٹروڈکشن میں جو سورسز ہم نے بتائے تھے، جس میں پرنسپلی ورلڈ بینک نے ریلائی کیا ہے ریمنڈ ڈبلیو بیکر کی کتاب کیپٹلزمز ایشلز ہیل کے اوپر، ڈرٹی منی اینڈ ہاؤ ٹو رینیو دی فری مارکیٹ سسٹم۔ اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوری ہے فارمر لیڈر آف پاکستان میں فیس کرپشن ٹرائل، اس میں یہ انفارمیشن ہے۔ پھر شریف سیٹ فار گرلنگ آن ویلتھ، یعنی اس میں پھر انڈیپینڈنٹ کی سٹوری ہے، گارڈین کی سٹوریز ہیں جو اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے، پاکستانی پرائم منسٹر میڈ ملینز ان UK۔ یہ وہ سب ڈیٹڈ انفارمیشن ہے جو اس سے پہلے چھپ چکی ہے، یہ نئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب حسین نواز صاحب کہتے ہیں کہ یہ کمپنیز ہم نے 2007 یا 8 یا 2006 میں بنائی ہیں، یہ اپارٹمنٹس جو ہے لندن کے ایون فیلڈ کے یہ ہم نے 2007 میں خریدے ہیں، ہمارا اس سے پہلے اس سے تعلق نہیں تھا۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ جتنی بھی انفارمیشن ورلڈ بینک کی سائٹ پہ ہے، جن سورسز سے وہ آ رہی ہے، جن اخباری رپورٹس کی میں ذکر کر رہا ہوں، گارڈین کا، نیو یارک ٹائمز کا، انڈیپینڈنٹ کا، وہاں پر بڑی تفصیل سے ان اپارٹمنٹس کی طرف، ان آف شور اکاؤنٹس کی طرف الزامات لگائے گئے ہیں۔ یہ انفارمیشن کہاں سے آئی ہے یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا۔ یہ انفارمیشن حکومت پاکستان کی بے نظیر بھٹو کے زمانے کی ایک رپورٹ میں سے آ رہی ہے جو غالباً 1994 اور 96 کے درمیان کمپلیٹ ہوئی۔ اس رپورٹ کو اس وقت ہیڈ کر رہے تھے ڈپٹی ہیڈ آف دی FIA جناب رحمان ملک صاحب، جو بعد میں سینیٹر رحمان ملک بنے اور ان کو ملک سے دھوڑنا پڑا اور وہ دھوڑتے ہوئے ریکارڈ اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ 1997 میں جب محترم نواز شریف صاحب کی حکومت واپس آئی تو FIA کی اس انویسٹیگیشن اور رپورٹ کو سپریس کر دیا گیا۔ یہ تو ایک پوری صورتحال ہے۔ سوال یہ ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ پولیٹیکل کرائسس ہے اس کا حل یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی سرکردگی اور لیڈرشپ کے اندر ایک میکینزم ہو جس میں ایک انٹرنیشنل آڈٹ فرم ایسی ہو جو وائٹ کالر کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنے میں اسپیشلائز کرتی ہے، جیسے KPMG ہے، جیسے اور بھی بہت سی فرمز ہیں۔ ہم نے جو ڈسکشن کی اب سے تھوڑی دیر پہلے، ہم نے پیپلز پارٹی کے سینیٹر جناب
سلیم مانڈوے والا صاحب سے بھی ڈسکشن کی, جو خود بھی بزنس مین بھی رہ چکے ہیں اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائننس کو ہیڈ کرتے ہیں. اور ہمارا یہ خیال ہے, جس سے سلیم مانڈوے والا صاحب نے ایگری کیا, کہ ایسی جو کمیٹی اگر بنے اس میں وہ جوائنٹ کمیٹی ہو جس میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی ہوں, نیشنل ایشو ہے, اور اس کے اندر پارلیمنٹیرین بھی ہوں ساری پارٹیز کی, پی ایم ایل این کے بھی ہوں, پی ٹی آئی کے بھی ہوں, پیپلز پارٹی کے بھی ہوں, جماعت اسلامی کے بھی ہوں, تاکہ ایک بیلنس جو ہے وہ رہ سکے. تو ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد تھوڑی بھی پہلے جو میں نے ڈسکشن ریکارڈ کی سلیم مانڈوے والا صاحب کے ساتھ, وہ آپ دیکھیں. ناظرین ویلکم بیک. اب میرے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سلیم مانڈوے والا صاحب, جو کہ سینٹ میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائننس ہے اس کے چیئرمین ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سینٹ کمیٹی آن فائننس جو ہے وہ پاناما فائلز کی ایک انویسٹیگیشن کو انیشیٹ کرے گی, جو یہ آف شور اکاؤنٹس ہیں حوالے سے. سینیٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سینیٹر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کیا؟ اب جو ہم بیانات دیکھ رہے ہیں اسے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ رہی ہے, وہ کوئی کھل کے سٹینڈ لینا ہی نہیں چاہتی پاناما فائلز کے اوپر. نہیں دیکھیں مجھے صاحب, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پیچھے ہٹ رہی ہے. دیکھیں ہم نے جو چیز کہی ہے نا, وہ یہ کہی ہے کہ جو فریم ورک ہے پاکستان میں آف شور اکاؤنٹس کو ڈیل کرنے کے لیے, پینما تو ایک چیز ہے نا جو بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے, ایسی کئی اور تھاؤزنڈز اینڈ ملینز آف کمپنیز ہیں جو کہ باہر کریٹ کی ہوئی ہیں ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ پرپزز کے لیے. اور یہ کوئی میرے ویو میں یہ کوئی انلیگل چیز نہیں ہے, کیونکہ یہ فریم ورک دنیا کو اویلیبل ہے. ایشو اس وقت یہ آ رہا ہے کہ جو پبلک آفیسز ہولڈ کرتے ہیں انہوں نے یہ چیزیں ڈسکلوز کی ہیں کہ نہیں کی ہیں. مین ایشو از ڈسکلوجر. لیکن سلیم مانڈوے صاحب دیکھیں, لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتے ہیں کہ آخر اس میں جاوید پاشا, جے پی پاشا کے نام پہ بھی اکاؤنٹ نکل آئے ہیں جو اب تک پاناما پیپرز کے لیکس ہوئے ہیں, اور جاوید پاشا کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کے فرنٹ مین ہیں, ان کے فائنینشر ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کے ایک نیفیو کا بھی وہاں پہ اکاؤنٹ جو ہے وہ نکل آیا ہے, اور خود آصف علی زرداری صاحب پہ ہمیشہ سوئس کیسز کے حوالے سے, سر پیلس کے حوالے سے الزامات لگتے رہے ہیں. سو جو تاثر ہے پولیٹیکلی وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر, چونکہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے جو بہت عوامی ہے, بہت بڑا ہے, کسے کہتے ہیں ڈسکلوجر ہے, تو اس وقت اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور آپ لوگ ساتھ تو چل رہے ہیں. مقصد آپ کا یہ ہے کہ توجہ ہٹائی جائے, ڈسٹریکشن کیا جائے, ایشو کو ڈیفیوز کیا جائے, اس کو ختم کیا جائے. آپ نہ سڑکوں پہ نکلنے کو تیار ہیں, نہ پروٹیسٹ کرنے کو تیار ہیں, نہ آپ اسے کہتے ہیں کوئی ریزگنیشن ڈیمانڈ کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, نہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں آئیں اور سوالوں کا جواب دیں. سو بیسیکلی آپ لوگ انورا کچھ نہیں کر رہے. نہیں دیکھیں, ریزگنیشن کا جہاں تک تعلق ہے نا, دیکھیں ریزگنیشن آپ تب ڈیمانڈ کریں جب آپ کے پاس کوئی کنفرمڈ سچویشن اور پروف. سر ریزگنیشن تو میں نے ایگزامپل دے دی, آپ نے تو یہ بھی ڈیمانڈ نہیں کیا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں آئیں. پیپلز پارٹی یہ بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہی کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آئیں, جیسے کہ وہاں پہ لیبر پارٹی برطانیہ میں کہتی ہے, اور آ کر سوالوں کے جواب دیں, مطلب اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کریں کہ یہ آف شور اکاؤنٹس کب سے ان کے پاس تھے, کتنی مالیت کے تھے, یہ کیوں کھڑے کیے گئے 93-94 میں, ان کا بتایا کیوں نہیں گیا آج تک, یہ سارا معاملہ کیا ہے. پھر لوگ اس پہ سوال پوچھیں جہاں پہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, پی ٹی آئی والے پوچھ سکتے ہیں, جماعت اسلامی والے پوچھ سکتے ہیں. پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے صحیح ان کے جواب دیے ہیں کہ نہیں دیے. جیسے کہ نہ آپ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر پبلش کریں اپنے اکاؤنٹس کو, جیسے ڈیوڈ کیمرون نے اپنا سب کچھ پبلش کر دیا ہے پچھلے 6 سال کا. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب یہ تو انویسٹیگیشن انیشیٹ کرنے کا مطلب ہے سر 4 سال انویسٹیگیشن چلے گی, آپ تو معاملے کو دفنانا چاہ رہے ہیں. نہیں انویسٹیگیشن دیکھیں, پہلے تو جو ہماری کمیٹی ہے وہ کسی پرائم منسٹر کی انویسٹیگیشن میں انوالو نہیں ہو رہی. میں تو صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس ایشو کو ایڈریس کریں ان دی انٹرسٹ آف دا کنٹری. پرائم منسٹر کی جہاں تک انویسٹیگیشن کا تعلق ہے, وہ میں نے کل بھی ٹی وی پہ کہا تھا کہ پرائم منسٹر شوڈ کم, ناٹ اونلی کم ٹو دا پارلیمنٹ, شوڈ ریکویسٹ دا پارلیمنٹ کہ جی آپ اپنی مرضی سے کمیشن بنائیں, کوئی کمیٹی بنائیں, جو کچھ بنائیں. I am willing to come in front of that committee and I am willing to answer any question to that committee, and whatever that committee decides or commission decides, I will accept their decision. یہ تو میں کل بھی کہہ رہا ہوں اور سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی he should come and reply to the parliament.
اور پارلیمنٹ میں نہ آنے کی جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں وہ تو ہم اس ایشو پہ نہیں, وہ تو ویسے ہی پرائم منسٹر کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ تبھی آتے ہیں جب آپ ٹربل میں ہوتے ہیں, ادروائز آپ پارلیمنٹ کا رخ نہیں کرتے. ایک چیز تو چلے ہمارے ویورز کو پتہ چلی کہ آپ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی ایک براڈ اوور آل آپ لوگ ایک میکینزم ڈٹرمن کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آف شور اکاؤنٹس اگر پبلک آفیشلز نے رکھے ہیں تو اس کو کیسے انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت جو معاملہ سامنے ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کو کم از کم 2 چیزیں کرنی چاہیے جس کی ڈیمانڈ کھل کے پیپلز پارٹی کے آفیشیل پلیٹ فارم سے نہیں آ رہی ہے, کہ ایک تو مطالبہ کیا جائے کہ وزیر اعظم آ جائیں پارلیمنٹ میں اور آ کے بتائیں لوگوں کو کہ سارے معاملات کیا ہیں, جیسے کہ برطانوی وزیر اعظم جو ہیں وہ بار بار بتا رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں پرنٹ کریں. انہوں نے 4 پیج کی پوری سمری دے دی ہے. برٹش جو پرائم منسٹر ہیں ڈیوڈ کیمرون, انہوں نے اپنے سارے فائنینشیل ٹرانزیکشن, اپنی سارے انہیریٹنس کے پیسے کہاں سے آئے, باپ نے کتنے دیے, ماں نے کتنے دیے, ٹیکسز انہوں نے کیا دیے, ان کی ہے کیا ورتھ ہے, اور وہ بیچاروں کی ورتھ بھی زیادہ نہیں ہے. مطلب آپ دیکھ لیں برطانیہ کا وزیر اعظم ہے, 5-6 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے, ہماری 300 بلین ڈالر کی اکانومی ہے, اور وہ ان کے پرائم منسٹر کے وہ تو ملینر بھی نہیں ہے. ہی از ناٹ اے ملینر ان ٹرمز آف پاؤنڈز, یعنی 3 لاکھ پاؤنڈ اس کو اس کے باپ نے دیے, 2 لاکھ پاؤنڈ اس کو اس کی ماں نے دیے, ملین پاؤنڈ سے کم اس کی ٹوٹل ورتھ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی 1-2 ملین پاؤنڈ کی ورتھ ہے. تو آپ کی طرف سے یہ مطالبہ کیوں نہیں آ رہا سینیٹر صاحب آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ موہت صاحب, ہماری طرف سے بالکل مطالبہ آ رہا ہے. اعتزاز صاحب نے بڑا کلیئرلی یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ آ کے اپنی پوزیشن ایکسپلین کریں. اور کل میں جس شو پہ تھا تو رانا تنویر صاحب تھے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی وہ پرائم منسٹر از ناٹ اکیوزڈ, پرائم منسٹر پہ تو کوئی چارج ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی پرائم منسٹر آ کے نیشن کو ایڈریس کر رہے ہیں اس ایشو کے اوپر which is his issue, تو اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر از ناٹ اکیوزڈ. تو اب یہ ایشو اس قسم کا ہے کہ یا تو وہ فیل کرتے ہیں کہ مجھے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, باقی ڈیمانڈ سب کی طرف سے آ رہی ہے, ساری اپوزیشن سے آ رہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں اور پارلیمنٹ کو جواب دیں, ایک اپوزیشن کی کمیٹی بنائیں, اپوزیشن کی ایک کمیشن بنائیں جو کہ اپوزیشن کو ایکسیپٹیبل ہو, اس کے سامنے وہ آ کے جواب دیں اور اپنی پوزیشن اسٹیبلش کریں. لیکن سینیٹر صاحب ایسا نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی کا ایک سلیکٹ اپوائنٹڈ لیڈر, ایک پی ٹی آئی کا لیڈر, ایک جماعت اسلامی کا لیڈر اور ایک متحدہ قومی موومنٹ کا جو لیڈر ہے وہ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ پہلی ضرورت یہ ہے کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ کے سامنے آئیں, تمام حقائق کو بتائیں, وہاں پر کوشچنز کو ایڈریس کریں, پھر ہمیں 5-10-20 پیج کی ایک سمری جو ہے ان کا اکاؤنٹنٹ ایشو کرے, جس میں 1981 سے جب وہ پہلی دفعہ فائنانس منسٹر بنے پنجاب کے سے اب تک کے اپنے تمام فائنینشیل جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کی ڈیٹیلز ہیں پارلیمنٹ کے سامنے, میڈیا کے سامنے, تاکہ اس کو دیکھا جائے کہ وہ کتنی, ایسا تو کوئی آپ کی طرف سے نہیں ہو رہا. نہیں موہت صاحب, آئی ایگری کہ شاید کلیکٹیولی نہیں ہو رہا, اور میں بھی شاید یہ ہونا چاہیے کہ کلیکٹیولی اپوزیشن کو ایک پوزیشن لینی چاہیے اور ایک بات کرنی چاہیے. تو دس از سم تھنگ آئی تھنک وچ از ناٹ ہیپننگ اینڈ اٹ شوڈ ہیپن. اچھا یہ بتا دیں کہ یہ جو دھرنے کی بات وہ کرتے ہیں رائے ونڈ میں تحریک انصاف والے عمران خان وغیرہ, اس میں اگر ایسا وہ لوگ جاتے ہیں اور ڈیمانڈ اگر نہیں مانتے پرائم منسٹر, نہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں, نہ کوئی حقائق دیتے ہیں, نہ اپنے فیکٹس پبلش کرتے ہیں, نہ کوئی انکوائری اسٹیبلش ہو پاتی ہے, تو پھر کیا آپ لوگ دھرنا دیں گے رائے ونڈ جا کے؟ دیکھیں پھر جو بھی پارٹی ہماری ڈیسائیڈ کرے گی کہ جی ہم نے اگر دھرنا کرنا ہے, ہم نے اسٹریٹس پہ نکلنا ہے, جو بھی پارٹی کی پوزیشن ہوگی we will do that. مطلب بلاول جو ایک دن میں یہاں پہنچ رہے ہیں, بلاول بھٹو جو یہاں پہنچ رہے ہیں منڈے ٹیوزڈے کو, وہ آ کے اس کا فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں انہوں نے میرے خیال ابھی میں ٹی وی پہ ہی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک میٹنگ کال کی ہے, اینڈ آئی تھنک دس ایشو ول بی ڈسکسڈ ان دیٹ میٹنگ. اور اس کے آگے پھر کیا جوائنٹ اپوزیشن کی وہ میٹنگ بلائیں گے یا جوائنٹ اپوزیشن کی ایک میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد ہم ایشو ڈیسائیڈ کرائیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب سے وی آر ان ٹچ وتھ شاہ محمود قریشی صاحب, اینڈ دیر ول بی سم ڈیسیشن بائی دی اپوزیشن پارٹیز کہ اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے.
اچھا یہ بتائیں کہ آپ تو نہ صرف چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کے سینٹ میں، بلکہ آپ ایک خود بزنس مین رہ چکے ہیں، چیمبرز آف جو بزنس کے چیمبرز ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے. کس قسم کی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہوگی گیون دا فیکٹ کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جسے خود مختار سمجھا جا سکے؟ یہاں پولیس پہ، ایف آئی اے پہ، آئی بی پہ، ان سب اداروں پہ کسی کو کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی جوڈیشل کمیشنز کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکل سکا ہے. تو کس قسم کا میکینزم ہونا چاہیے جو اس قسم کے منی ٹریل کی جانچ پڑتال کر سکے؟ دیکھیں بہت ساری کمپنیز ہیں اینڈ دے آر ریناؤنڈ کمپنیز ان دا ورلڈ جو کہ ملک بھی انگیج کرتے ہیں، کمپنیز بھی انگیج کرتی ہیں ان کو فورنسک آڈٹ کے لیے. ابھی جیسے نیشنل بینک میں بنگلہ دیش میں جو فراڈ ہوا تھا اس میں کے پی ایم جی کو انگیج کیا گیا تھا فورنسک آڈٹ کرنے کے لیے، اور انہوں نے ایگزیکٹلی اتنی ڈیٹیل میں آڈٹ کیا تھا کہ انہوں نے یہ تک بتایا تھا کہ کس نے اپروولز دیں، کس نے فیک اکاؤنٹس کھولے، کس نے کیا کیا، کون کب اپوائنٹڈ تھا، کون کس پوزیشن میں تھا، اور وہ ساری ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ انہوں نے پورا ٹریل بنا کے ان کے بورڈ کو پریزنٹ کیا، جو کہ اب نیب کے پاس کیس چلا گیا ہے. تو اس ٹائپ کی کمپنیز دنیا میں اویلیبل ہیں who will do this type of audit and who will give you the exact position of what conspired as far as this Prime Minister's companies are concerned. اچھا کیا یہ آخری سوال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی کمیٹی ہو جس میں سپریم کورٹ کے 1 2 یا 3 جج صاحبان بھی ہوں یا چیف جسٹس ہوں، اور اس میں پارلیمنٹیرین بھی ہوں، پیپلز پارٹی سے، پی ٹی آئی سے، پی ایم ایل این سے، تمام جماعتوں کے پارلیمنٹیرینز بھی ہوں، اور یہ جو کمیٹی ہے اس کی اسسٹنس کریں کم از کم 2 بڑی انٹرنیشنلی ریناؤنڈ فورنزک آڈٹ اکاؤنٹنگ فرمز، یعنی ایک نہ ہو 2 ہو، تاکہ کوئی ابہام نہ رہے، اور کمپیٹیٹو فرمز ہوں تاکہ اثر و رسوخ اور انفلوئنس کے پاسبلٹیز وہاں ریڈیوس ہو جائیں. جیسے کے پی ایم جی ہو سکتی ہے، ڈیلائٹ ٹوش ہو سکتی ہے، میکنزی اینڈ میکنزی ہو سکتی ہے، آرتھر لڈل ہو سکتی ہے. سو ایک سے زیادہ فرمز ہوں، اور کیونکہ ظاہر ہے ایک پاکستانی اس کے اوپر سپرویژن تو ہوگی نا، یا وہ سپریم کورٹ کی ہوگی یا پارلیمانی کمیٹی کی ہوگی. آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ بالکل آپ صحیح سجیشن دے رہے ہیں، اینڈ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک پارلیمنٹیرین از انڈر کویسچن، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وائی ڈز پارلیمنٹ گو ٹو ادر فورمز to investigate? Why doesn't the parliament itself investigate their own people and bring justice? And also یہ جو آپ کا سجیشن ہے کہ جی even with the judges parliamentarians should be part of that committee، کیونکہ جب تک پارلیمنٹ خود اپنے لوگوں کو انویسٹیگیٹ نہیں کرے گی اور ان کی پوزیشن کلیئر نہیں کرے گی، اس سے بہتر انسٹیٹیوشن کوئی نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ دی پارلیمنٹیرینز ول لرن آلسو. تو یہ جو آپ کا سجیشن ہے ججز کا اور پارلیمنٹیرینز کا، یہ میرے ویو میں اٹس اے ویری گڈ سجیشن. تھینک یو سو مچ. ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے سینیٹر سلیم مانڈے والا صاحب. وہ اتفاق کرتے ہیں میری سجیشن سے کہ ایک جوائنٹ قسم کی کمیٹی ہونی چاہیے. ظاہر ایک پاکستانی میکینزم تو ہوگا اگر انٹرنیشنل فورنزک آڈٹ اور اکاؤنٹس کی کمپنیز جو پریسٹیجس ہیں، ریپیوٹیبل ہیں، بہت مشہور ہیں، اسٹرکٹ ہیں، ان کو ہائر بھی آپ کریں گے تو ایک پاکستانی میکینزم ہوگا. اور یہ ایک ایسا پاکستانی میکینزم ہے جس میں سپریم کورٹ کے سرونگ جسٹسز کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹیرینز بھی ہوں، جس پہ اپوزیشن بھی ہو، گورنمنٹ کے نمائندے بھی ہوں، تاکہ کھل کے ان حقائق کو، اس پورے منی ٹریل کو دیکھا جائے، تاکہ پاکستان کی جمہوریت کے اوپر جو کلنک کا ٹیکا ہمیں لگتے نظر آ رہا ہے اسے دھویا جا سکے. بریک لیتے ہیں اور برطانیہ کے ممتاز پرومیننٹ ٹیکس اینڈ فائنانس ایکسپرٹ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ کئی کتابوں کے ٹیکس اینڈ فائنانس کے حوالے سے ان کتابوں کے آتھر ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو یو ڈاکٹر اکرام الحق صاحب. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، پیناما فائل کیسز کے حوالے سے جو سکینڈل اور جو بحث اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے، جس کا تعلق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے خاندان سے ہے، اس میں پرنسپل ایشو اس وقت کیا بنتا ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو ٹیکس سے ریلیٹڈ انکوائریز کہ جتنے لوگوں کے بھی نام آئے ہیں، چونکہ انہوں نے ایک ایسے آف شور جورسڈکشن کو استعمال کیا ہے جس کے بارے میں عمومی خیال یہ ہے کہ وہ ٹیکس بچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. تو یہ دیکھنا کہ انہوں نے اپنے ٹیکس ڈیکلیریشنز میں ان کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا، یہ تو عمومی طور پر سب پر ہی اپلائی ہوگا. دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو پبلک آفس ہولڈر ہیں
ان کے لیے یہ بات جو ہے ایک سٹگما سمجھی جاتی ہے کہ وہ اپنے آفس ہولڈ کرنے کے دوران ایسی ٹرانزیکشنز کریں جس کو وہ عام طور پر ان ریگولیشنز کے باہر رکھنا چاہیں اور سیکریسی، کیونکہ اس کا ایک بڑا پہلو ٹیکس بچانے یا ٹیکس پلاننگ کے علاوہ سیکریسی کا ہے۔ اب ان کو سیکریسی کی کیوں ضرورت پیش آئے گی؟ کیونکہ ان کی زندگی تو اوپن بک ہونی چاہیے کہ وہ جو کام بھی کریں، چاہے اپنے فیملی کے لیے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں، کسی دوست احباب کے لیے فائدہ نہ اٹھائیں، اور ان کا جو پبلک آفس کے درمیان اور دوران اور بلکہ اس کے بعد بھی جو کریکٹر ہے وہ ایک نون آنیسٹ اور سگیسیس اور جو ہے وہ ٹرسٹ وردی آدمی کا ہو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے پہلے ہم نے بات کی سینیٹر سلیم مانڈے والا صاحب سے، جو کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ فائنانس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، وہ بھی ایک انکوائری انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آف شور اکاؤنٹس میں۔ انہوں نے کم از کم یہ مانا، انہوں نے کہا کہ پہلا امپورٹنٹ سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب موجودہ سرکمسٹانسز میں انہیں ایک جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی جس میں ان کی اپنی جماعت کے لوگ بھی ہوں، پیپلز پارٹی کے بھی ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے ہوں، جماعت اسلامی کے ہوں، اس کے سامنے پیش ہونا چاہیے اور وہاں پر آ کے ان کو سارے حقائق بتانے چاہیے، اپنی پوری فائنینشیل ٹرانزیکشن ایکسپلین کرنی چاہیے، بلیک اینڈ وائٹ میں ان رائٹنگ دینی چاہیے، اور پھر سوال و جواب جو ہیں اس کا ان کو کوشچنز وہاں ان سے ایڈریس ہو سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوں جہاں ہر پارٹی کا ایک سلیکٹ نمائندہ جو ہے وہ ان سے سوال پوچھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی انیشل سٹیپ ہو سکتا ہے؟ اگر ہاؤس اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا پورا امیج ہمارے ہیڈ آف ایگزیکٹو جو ہیں اس کی وجہ سے ٹارنش ہو رہا ہے یا اس کے بارے میں سیریس ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں، تو فوری طور پر پارلیمنٹ کو ہاؤس کی انویسٹیگیشن کمیٹی علیحدہ سے فارم کرنی چاہیے ود دی ڈیبیٹ ان دی بوتھ دی ہاؤسز، بلکہ جوائنٹ سیشن بلا کر ایمرجنٹ جوائنٹ سیشن فوری طور پر بلانا چاہیے، اور اس کے اندر یہ کمیٹی بنا کر سارے جو ہمارے پاس اپنا ریکارڈ ہے اس کو وہ منگوا لیں، کیونکہ اس کو تو اب چینج نہیں کیا جا سکتا کہ جب سے یہ 92-93 میں ان آف شور کمپنیوں کی اونرشپ کا الیجڈ کیا جا رہا ہے کہ اس فیملی کے کسی ایک ممبر یا خود پرائم منسٹر صاحب کا اس میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ رہا ہے۔ بٹ سر دیکھیں، برطانیہ تو ایک بہت ہی ڈیولپڈ ڈیموکریٹک ماڈل ہے، وہاں کے وزیر اعظم نے تو اپنے تمام فائنینشیل ٹرانزیکشن، خالی ٹیکس ریکارڈ نہیں، سارے فائنینشیل، ساری آمدنی، سارے جو ریکارڈز ہیں وہ انہوں نے پبلش کر دیے ہیں، اس پہ وہ سوالات کے جواب بھی دے رہے ہیں، انہیں پارلیمنٹ میں بھی آنا پڑے گا۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرے بچوں کے ہیں، میرے ہیں ہی نہیں، اور سندھ ہائی کورٹ پہ کسی نے پٹیشن ڈالی تھی، وہاں پر بھی جج صاحبان نے کامنٹ دیے ہیں کہ جس میں تو نواز شریف صاحب کا نام ہی نہیں ہے، یہ تو ان کے بچوں کے ہیں، یعنی بچے تو الگ ہیں، شخصیت ہیں، وہ اب جوان ہو چکے ہیں، تو اگر وزیر اعظم کہتے ہیں میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ جی دیکھیں، یہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات تو آبویسلی جب کورٹ میں ریٹ جاتی ہے وہاں تو آپ کو ایویڈنس دینا ہوتا ہے، مگر یہاں معاملہ دوسرا ہے کہ یہ ڈیکلیریشنز بہت دیر سے آ رہے ہیں، اور اگر ہم آخری جو الیکشن ہوا ہے 2013 میں اس کے ڈیکلیریشن بھی دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے بچوں سے گفٹ وصول کیے ہیں، بچوں کو گفٹ دیے بھی ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو فائنینشیل معاملات ہیں اس میں لین دین بچوں کے ساتھ ابھی جاری ہے۔ تو اگر وہ بالکل الوف ہوتے اور کسی قسم کی اکنامک انٹرسٹ اور فائنینشیل انٹرسٹ جاری نہ ہوتے تو پھر تو یہ بات درست تھی، مگر یہ تو حقائق کے برعکس بات ہے۔ اچھا، اب ایک جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے سامنے یا پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کے سامنے نواز شریف صاحب اپنے تمام ٹرانزیکشنز رکھ دیتے ہیں، سوالات کا جواب بھی دیتے ہیں، اور اس سے وہ کمیٹی یا پارلیمنٹ کے لوگ مطمئن نہیں ہوتے ہیں، سوالات مزید اٹھتے ہیں، تو اسے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اکاؤنٹنگ فرمز ہو سکتی ہیں جو چیک کریں سارے حقائق کو، یعنی ایف بی آر کے ریکارڈز کو، جو الیکشن کمیشن کے سامنے ریکارڈز ہیں، جو چیزیں انٹرنیشنل میڈیا نے چھاپی ہیں، جو پیناما فائلز کے اندر ایلیگیشنز ہیں یا دعوے ہیں، ان سب چیزوں کو چیک کرنے کے لیے کون کون سی فرمز ہو سکتی ہیں بڑی انٹرنیشنل؟ دیکھیں، میرے خیال میں تو یہ اس سوال کو اس وقت ویسے تو ریلیونٹ ہوگا جب کمیٹی کو کوئی بظاہر تضادات نظر آئیں گے ریکارڈ سے، اور اس کے بعد یہ
देखना चाहना चाहिए होगा कि वाकई इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो हमारे अपने मुल्क में भी जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और उस स्टैट्यूटरी बॉडी को जो हाउस की कमेटी है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी है, वो बुलाकर उनसे मदद ले सकती है। अगर आप बिग 3 का लेकिन जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं जैसे KPMG है, जैसे डेलॉयट टूश है, मैकेंजी एंड मैकेंजी है, आर्थर रिटल है, इस किस्म की जो रिप्यूटेबल फर्म्स हैं जो दबाव में नहीं आ सकती सियासी, बिकॉज पाकिस्तान में तो जो भी शख्स होगा उसको तो दबाया जा सकता है, उसको डराया जा सकता है। अगर आप मिनिस्टर्स की लैंग्वेज देखें तो वो तो खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दे रहे हैं। हाँ जी, फिर उस कमेटी के लिए तो कोई बार नहीं होगा कि नियर होम ही ये सारी जिन फर्म्स का आपने जिक्र किया इनकी प्रेजेंस दुबई में भी है। किसी भी आप इंटरनेशनल रिप्यूटेबल फर्म के एक्सपर्ट्स को बुलाकर उन्हें ये टास्क दे सकते हैं। दुनिया के अंदर मैं एक और रास्ता भी बता देता हूँ जो कि ऑफिशियली इंटरनेशनल है। उसका इनिशिएटिव जो है वो वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसका नाम है स्टार, यानी कि स्टोलन एसेट रिकवरी यूनिट। उसको अंदर पूरी एक सलाहियत मौजूद है और कैपेसिटी और लॉ की उनको पूरी सपोर्ट हासिल है कि वो किसी भी इवन ऑफ शोर कंपनी का रिकॉर्ड भी ले सकते हैं। और उन्होंने पिछले कई सालों में जो प्लंडरिंग हुई थी वेल्थ की, जैसे अफ्रीका में के बहुत से मुल्कों में हुई, एशिया के बहुत से मुल्कों में हुई, वो पैसा भी वापस ला कर दिया है उन कंट्रीज़ में। और ये कल से एक ख़बर जो मुख्तलिफ मीडिया में छपी है कि वर्ल्ड बैंक के इसी स्टार के जो है डिपार्टमेंट ने 2 कंपनीज़ के बारे में बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है कि वो प्राइम मिनिस्टर की हैं। और इसके बारे में तो देखिए फिर और भी ज़्यादा सीरियस मैटर हो जाता है। इल्ज़ाम वर्ल्ड बैंक के किसी इदारे ने लगाया है जो पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स चला रहे हैं? जी ये वो कह रहे हैं कि किसी इदारे ने ये इल्ज़ाम लगाया है। वो ये कह रहे हैं कि पहले तो ये पनामा लीक्स तो एक तरह से एक फर्म का रिकॉर्ड था जो हैक करके और फिर उसके बाद उसको प्रेस में लीक किया गया, और उसके ऊपर ज़ाहिर है काम करने के बाद बहुत से जर्नलिस्टों ने और सवालात भेजने के बाद उन लोगों को जिनका नाम आना था, ताकि वो कल को ये ना कह सकें कि जी हमें तो मौका ही नहीं दिया गया। इसीलिए ये इंटरव्यू भी प्री एम्प्ट किए गए थे हमारे मीडिया में, क्योंकि उनको सवालात जा चुके थे कि जी इन जो लीक्स हुई हैं इसमें आपका नाम आ रहा है। मगर कल से जो आज मैंने एक अखबार में खबर देखी, आप कह रहे हैं कि हुसैन नवाज साहब जो प्रेजेंट हुए एक टेलीविजन प्रोग्राम में और उन्होंने आके कहा कि हाँ हमारे ऑफशोर अकाउंट्स हैं और 2006-7 से हैं, वो इसलिए थे कि इन्हें 1-2 महीने पहले से पता चल गया था कि ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है? नहीं, बकायदा ईमेल्स गई थी इनको। देखिए इन जर्नलिस्टों को इसीलिए काम दिया गया था, जो इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से 3 जर्नलिस्टों को चूज़ किया कि वो ख़ास तौर पर उन लोगों को जो उनके कंट्री में जिनका नाम इन लीक्स में है उनसे राब्ता करें और उनका व्यू पॉइंट लें। कई लोगों ने जवाब दिया, इन लोगों ने उनका जवाब तो नहीं दिया था और उसकी बजाय मीडिया में आकर अपने इंटरव्यू करने शुरू कर दिए, क्योंकि ऑल ऑफ सडन इनको क्या ज़रूरत थी बताने की कि मेरे जो हैं वो ऑफ शोर हैं और मैं इसको एडमिट करता हूं कि हमारी ऑफशोर कंपनीज हैं। इतने सालों में तो कभी ख्याल नहीं आया। तो आप इसके वजह देखिए ना, टाइमिंग देखिए, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। समझ आ गई डॉक्टर साहब, ये बड़ा अच्छा किया आपने बताया। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान के हालात रहे हैं गुज़िश्ता 70 साल में कि इक़्तिदार में और ताकत में किसी शख्सियत को, किसी हुकूमत को कभी कोई अकाउंटेबल ठहरा ही नहीं सका, आपको कोई उम्मीद लगती है? दुनिया भर में तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बहुत शोर है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रही। आपको कोई उम्मीद है कि इसका कोई मंतकी अंजाम निकल सकेगा? यूजुअली पाकिस्तान में इसके बारे में मायूसी का इजहार तो किया ही जा रहा है, मगर मेरा ख्याल है एक सिल्वर लाइनिंग है कि इन इंकशाफात के बाद जैसे पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं, इंडिया में भी एक तो वज़ीर आज़म ने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना दी, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अपनी कमेटी बना दी। उसमें मैं थोड़ा सा आपको टाइम लूँगा कि वहाँ इंडिया में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म पे तो खुद कोई इल्ज़ाम नहीं है ना, वहाँ तो बिजनेसमैन या कोई और सियासतदानों या सेलिब्रिटीज़ पे इल्ज़ाम हो सकता है। नहीं, इससे पहले मैं इंडिया का एक्सपीरियंस बता रहा था, जब उनके सिटिंग लोगों पे इल्ज़ाम था कांग्रेस के, तो राम जेठमलानी जो उनके वेटरन पॉलिटिशियन है
وہ سپریم کورٹ گئے تھے اور سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی بنا دی تھی جو مسلسل گورنمنٹ ان کو رپورٹ دے رہی تھی اور سپریم کورٹ اس کو سپروائز کر رہا تھا. اب ہمارے ہاں چونکہ یہ خدشات ہیں تو ہم ایک کمبینیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف تو پارلیمنٹ کی جو اسپیشلائزڈ اور انویسٹیگیٹو کمیٹی ہے نان پارٹیزن وہ بن جائے اور وہ اس کا کام شروع کر دے. دوسری طرف سپریم کورٹ اس کام کی سپرویژن کر سکتی ہے کہ وہ سارے جو محکمے اس میں ظاہر ہے ریاست کے لیے کام کرتے ہیں, گورنمنٹ کے لیے کام تو نہیں کرتے, اگر وہ خوف زدہ ہیں اور ان کو یہ شک ہے کہ ہمیں یعنی ایک سمجھتے ہیں کہ ایک مشترکہ کمیٹی جو ہے سپریم کورٹ کی پارلیمنٹ کی بن سکتی ہے. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب بہت شکریہ. بہت ہی اہم یہ موقع ہے پاکستانی, بہت بڑا چیلنج ہے یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے کہ کیا پاکستان میں اس اسکینڈل کی تہ تک پہنچا جا سکے گا. بہت شکریہ. آج اتنا ہی, اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات.